बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर रसूल। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको दुआओं के ज़रिए आपकी परेशानियों, आपके मसाइल का, आपकी उलझनों का हल बताते हैं। आपको बताते हैं कि कौन से मौक़े पे कब किस वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए, ताकि आपको आपकी परेशानियों का, आपकी मुसीबत, आपके मसाइल का हल मिल जाए। नाज़रीन, हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद रहते हैं हमारे साथ हमारी रहनुमाई करने के लिए मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में रोज़ाना हमारे साथ हाज़िर होते हैं और हम आपको आपकी परेशानियों, आपके मसाइल का हल बताते हैं। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपने परेशानियां, अपने मसाइल का बयान कर सकते हैं और मुफ्ती साहब आपकी परेशानियों का हल आपको दुआओं के ज़रिए बताएंगे। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 180041925154 और एक और नंबर है 9989974324। इसी सिलसिले में एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। यहाँ मैं कर्नाटक से गरीब बोल को बात कर रहे हैं। जी जनाब। वो हमारे भाई का 5 साल या रिश्ता टूट को गया, घटने और भाई का क्या है? थोड़ा सा आप जोर से बोलिए प्लीज। हमारे भाई का रिश्ता हुआ था वो जी, वो टूटे बाद कहाँ भी घटने और अभी मैं आपका मसला बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप जोर से बोलिए प्लीज। हमारे भाई का रिश्ता टूट को गया, फिर कहाँ भी देखना का तो घटने आ रहा, कहाँ भी घटने और पसंद नहीं। रिश्ते का, भाई के रिश्ते का मसला है? भाई के रिश्ते का है और हमारा बड़ा भाई एक है, वो शादी की ना करा, राजी नहीं हो रहा उन्हें शादी। ठीक है, आपको जरूर बताएंगे इसका जवाब। एक और कॉलर शामिल है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हम करीमनगर से बात कर रहे हैं। हमारे 3 सवाल है। जी बताइए। और मेरे बच्चों के नाम जानने का है। जी बताइए। और मोहम्मद वजाहत, मोहम्मद वासिफ है। मोहम्मद वजाहत? हाँ जी, ठीक है। मोहम्मद वासिफ और मोहम्मद वासिफ जी। और क्या है बोल तो हम लोग घर के ताबीर के लिए करना चाहते हैं, शुरुआत में क्या करना चाहिए? घर की तामीर की शुरुआत में क्या करना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जी अच्छा, ठीक है। इसके अलावा और कोई मसला, तीसरा मसला भी आपका? जी, मेरे तबीयत के बारे में है। मेरे को हार्ट का ऑपरेशन हुआ 2 मरतबा। मैं हज को जाना चाहती हूँ, मेरी दुआ कब को कैसा करना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जरूर इसका जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करीमनगर से बात कर रहा हूँ जी। तो मेरा 1-2 सवाल था। जी बताइए। वो थोड़ा रोजी का मसला है, कहाँ पर भी जाओ काम नहीं हो रहा है, मेरा काम पे दिल नहीं लग रहा जी। और थोड़ा बहुत मसरूफात है, बहुत परेशानी है घर पे, नमाज की पाबंदी भी होती है घर पे, मगर क्या अल्लाह की क्या मसले थे, अल्लाह बेहतर जाने। मगर जी जरा कुछ परेशानी है और कुछ काम नहीं बन रहे हैं, कुछ रुकावट आ रहे हैं। जब हम आपका मसला समझ गए, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे भाई को ना जैसे क्या है? जी बताइए। हम सुन रहे हैं आपको, हम सुन रहे हैं आपको, आप बताइए। जी, हमारे भाई को ना जैसे कोई दौरे की बीमारी होती है वैसी हो जाती है, एकदम सुबह को उठते हैं तो एकदम हालत खराब हो जाती है, तो उनके लिए कोई दुआ बता दीजिए। जी, और कोई मसला आपका? जी हाँ, हमारे भाई का काम भी नहीं चल रहा है, हमारे मामा का भी काम नहीं चल रहा है। ठीक है, ये वही भाई हैं जो जिनको दौरे पड़ते हैं? जी जी ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। उनका नाम गुलजार है। जी। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप इस प्रोग्राम में अपने मसाइल, अपनी परेशानियां बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मुफ्ती वाहिद सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। मुफ्ती साहब, कर्नाटका के भाई का फ़ोन था कि उनके भाई के रिश्ते का मसला है, रिश्ता नहीं हो रहा है, जहाँ रिश्ता लगता है वहाँ टूट जाता है, उसके लिए उनको कोई दुआ बता दें। जी,
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رشتے کے سلسلے میں بھائی صاحب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن۔ اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جی مفتی صاحب، محمد وجاہت اور محمد واصف کے نام کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی محترمہ کہ یہ کیسے نام ہیں، ان کے مطلب کیا ہیں؟ جی، دونوں نام بھی اچھے ہیں۔ وجاہت کا معنی ہے خوبصورت اور واصف کا معنی ہے اللہ کی صفت بیان کرنے والا، تو دونوں معنی میں اچھی بات ہے، معنویت ہے، لہٰذا یہ دونوں نام بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اور گھر کی تعمیر کی خواہش ہے، گھر تعمیر کرنا چاہتی ہیں، اس سے پہلے کیا دعا کریں کہ گھر کی تعمیر اچھے سے ہو، خیریت سے ہو؟ جی، اس کے لیے گھر کی تعمیر کا جب آغاز کر رہی ہوں تو آغاز کے وقت سورہ فتح کی ابتدائی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے ختم تک، یہ آخری 2 آیتوں کو بھی پڑھ لیں، اور پھر اللہ کے نام سے گھر کی تعمیر کا آغاز کریں۔ اور کرناٹک والے بھائی صاحب کا مسئلہ روزی کا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے کسی چیز میں۔ جی، کاروبار کے سلسلے میں بھائی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کا ورد رکھیں، یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور جب کاروبار میں مصروف ہیں اس وقت بھی ان 2 اسماء حسنہ کا ورد رکھیں۔ جی مفتی صاحب، پہلے یہاں پر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رضوان بول رہا ہوں سہارنپور سے۔ جی جناب بتائیے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری 2 بچی جوان ہیں، ان کے رشتے کے لیے کوئی خاص دعا ہے حضرت جی سے کہہ کے انہیں کہو کہ وہ مجھے بتا دیں جس سے میں اس کا ورد کروں اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے رشتے بھیج دے۔ ضرور، دونوں بیٹیوں کے لیے آپ کے بتائیں گے۔ آپ کو اور کوئی مسئلہ آپ کا جناب؟ جی، میرا نام ہے رضوان احمد، میں سہارنپور سے بول رہا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی مہاراشٹر بلڈھانا سے بول رہی ہوں میں۔ جی مولانا صاحب سے نے کاروبار کی ترقی کے لیے پوچھے تھے، یا واسی ہو یا وسیع ہو، سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی چیزیں بتاتے ہیں جی تو وہ چیزیں سب کے لیے اجازت ہے کیا پڑھنے کی؟ ایک جیسے مسائل ہوتے سب کے، وہ پوچھنے کا تھا۔ ضرور بتائیں گے آپ کو، ضرور آپ کو بتائیں گے اس کا۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ کوئی نہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم بھگوا مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ مفتی صاحب، ایک سوال پہلے کا ہے، ایک بہن نے فون کیا تھا کہ ان کے بھائی کو دورے پڑتے ہیں اور ان کے کام کا بھی مسئلہ ہے۔ صبح جب اٹھتے ہیں نیند اس وقت وہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دورے پڑ رہے ہیں، حالت اضطراب میں ہوتی ہے، اور ان کے کام کا بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ جی جی، دورے جو ان کو پڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں وہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملا کر پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں جو میم آ رہا ہے اس میم کو الحمد سے ملا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح ختم تک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ اسی طرح سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت سے نوازے گا، اور ان کے جو دورے ان پر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور کاروبار کے سلسلے میں
سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھ لیں، صبح میں 1 بار اور شام میں 1 بار، اور درمیان میں کاروبار میں اگر فرصت ہو تو درمیان میں بھی کبھی کبھی ان 2 آیتوں کو پڑھ لیا کریں۔ جی مفتی صاحب، بیٹیوں کے رشتے کے مسئلے سے وہ والد ان کے خود سے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ بیٹیوں کا اچھا رشتہ مل سکے۔ جی، بیٹیوں کے رشتے کے لیے وہ یہ دعا پڑھیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں۔ مفتی صاحب، کاروبار کے لیے آپ نے شاید پہلے بتایا تھا، یا وہ سمجھ نہیں پائی تھی محترمہ کہ یا واسع ہے یا وسیع ہے، صحیح لفظ کیا ہے؟ جی، کاروبار کے لیے یا واسع صحیح لفظ ہے، یا واسع یا وسیع بھی آتا ہے لفظ، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جو نام مبارک ہے وہ ہے واو کو الف کے ساتھ، یا واسع یا واسع۔ اور ایک بہن نے جو سوال کیا تھا بہت ہی اچھا سوال تھا، یہ میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ کاروبار کے لیے بتاتے ہیں یا طبیعت کے لیے بتاتے ہیں، تو یہ ہر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے یا اس کی الگ سے کسی لوگوں کو اجازت لینی پڑتی ہے الگ الگ دعاؤں کے لیے؟ جی، جو دعائیں بھی بتائی جا رہی ہیں وہ تمام ہی لوگوں کے لیے ہے، جو بھی اس مرض میں، اس بیماری میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں، وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور مرض کو دفع کرنے کے لیے ان دعاؤں سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو دعائیں بتلائی جا رہی ہیں کوئی خاص قسم کی ایسی نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم سے یا حدیث شریف سے ہی مستفاد و ماخوذ ہیں، لہٰذا ہر شخص اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور اس کو اپنے اوراد میں جاری رکھ سکتا ہے۔ جی، مطلب یہ ہے کہ اگر طبیعت خراب ہے کسی کی اور دوسرا بھی کوئی شخص سن رہا ہے ٹی وی پر یا کہیں پر بھی، تو وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی کسی صاحب نے سوال پوچھا تو کسی اور کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ایک سوال میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا، وہ جو طبیعت کے بارے میں محترمہ نے پوچھا تھا کہ طبیعت خراب ہے، ہارٹ کی پریشانی ہے، تو چونکہ اس طرح کے سوال ہمارے پاس آتے رہتے ہیں طبیعت خراب کے، تو میں نے اسی لیے وہ سوال آپ سے کیا نہیں کہ تاکہ وہ آگے بھی چل کے کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی سوال نکلے گا تو سب کو ایک ہی طرح کا جواب مل جائے گا۔ اور ناظرین، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد الیاس بول رہا ہوں نوئیڈا سے۔ محمد الیاس صاحب، کیا مسئلہ آپ کا؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کماتا بہت ہوں، کم میں کام کرتا ہوں جی، لیکن برکت نہیں ہے کام میں کوئی بھی۔ اچھا، جو میری محنت کا پیسہ وہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ محنت کا پیسہ نہیں ملتا یا پیسہ ملتا ہے پیسے میں برکت نہیں ہے؟ پیسہ ملتا ہے جب تک گراہک کے ہاتھ میں ہے تب تک دکھائی دیتا ہے، یا میرے ہاتھ میں تب تک دکھائی دیتا ہے، جیب میں یا گلے میں رکھنے کے بعد میں نہیں دکھائی دیتا۔ سمجھ گیا میں آپ کا مسئلہ، سمجھ گیا آپ کے الیاس صاحب، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد رضوان بول رہا ہوں۔ محمد رضوان صاحب، جی رضوان بول رہا ہوں جی دلی۔ جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو، شاید آپ کی ٹی وی کی آواز آن ہے اس لیے آپ کو ڈبل آواز آ رہی ہے۔ میں یوں پوچھ رہا تھا آپ سے، جیسے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں فرض، اس کے اندر ہماری جو ہے غلطی ہو گئی کچھ، قاعدہ آخر میں بیٹھ کے ہم سجدہ سہو کر لیا ہم نے جی۔ اب سجدہ سہو کرنے کے بعد اگر دوبارہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تو یہ سجدہ سہو دوبارہ کرنا چاہیے کیا؟ قاعدہ آخر میں بیٹھ کے بیٹھے ہوئے ہم، جیسے کہ نماز سے غلطی ہو گئی مسئلہ، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں، بس یہی پوچھنا۔ شکریہ رضوان صاحب، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کام دھندا نہیں لگ رہا مجھے۔ جی، کام دھندا نہیں لگ رہا ہے، کام بھی کدھر بھی نہیں لگ رہا ہے، ایک جگہ رہتا تو صحیح بھی نہیں پا رہا، مجھے کام دھندا کدھر بھی نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور اس کا جواب دے دیں گے۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ میری پریشانی ہے تھوڑا کام کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے،
ناظرین، براہ راست پروگرام ہے آپ کے لیے ہم روزانہ صبح 7:26 پر حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا، آپ کے مسائل کا حل بتا سکیں۔ ٹی وی اسکرین پر فون نمبرات موجود ہیں 180041925154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ ناظرین، آپ بھی فون کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں، اپنے مسائل کا حل حاصل کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ ان کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس کئی سارے سوالات ہیں اور بھی کالرز کا ہم فون لیں گے، لیکن یہاں پر رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ ناظرین، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے پھر سے ایک بار۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو آپ کی پریشانیوں کا، آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں دعاؤں کے ذریعے۔ ہمارے ساتھ ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب۔ مفتی صاحب، کچھ سوالات بریک کے پہلے سے ہیں، کچھ سوال ایسے ہیں جیسے محمد الیاس صاحب کا سوال ہے کہ کام میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک اور سوال تھا، ایک اور بھائی کا فون تھا، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کام دھندے میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، کاروبار میں برکت کے لیے اور رزق میں کشادگی کے لیے وہ یا باسطو یا رزاقو پڑھتے رہیں، یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، اس کو پڑھتے رہیں، اور جب بھی پڑھ رہے ہوں تو شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ مفتی صاحب، محمد رضوان صاحب نے ایک اچھا ہی سوال پوچھا، بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت کی یا 4 رکعت کی جو بھی فرض نماز ہم پڑھیں گے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ اگر سجدہ سہو کرنے کے بعد بھی کوئی غلطی ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، فرض نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، جب کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے اور ہم سجدہ سہو کر بھی لیتے ہیں، سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سے کوئی غلطی ہو جائے یا سجدہ سہو کرنے میں ہی کوئی غلطی ہو جائے تو دوبارہ پھر سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر دوسری مرتبہ سجدہ سہو کرنے کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے، پھر تیسری مرتبہ سجدہ سہو کرنے کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس طرح آدمی نماز سے باہر ہی نہیں نکل پائے گا۔ لہٰذا شریعت نے بتایا کہ ایک مرتبہ سجدہ سہو کرنا کافی ہے، اس کے بعد بھی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس غلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ درود کی کیا اہمیت، دعاؤں میں درود کی کیا اہمیت ہے؟ جی، دعاؤں میں درود شریف کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا مقبول و مستجاب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا قبول نہ ہو۔ لیکن جب درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں تو مقبولیت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کو قبول فرماتا ہی ہے، کیونکہ درود شریف میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنائے جمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کی ثنائے جمیل پسند ہے، تو بندہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول تو کرتا ہی ہے، اور اللہ کی ذات سے یہ بعید ہے کہ دعا کے شروع کے درود شریف کو قبول فرما لے، دعا کے آخر کے درود شریف کو قبول فرما لے، اور درمیان کی بیچ کی جو دعا ہے اس دعا کو رد فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے، لہٰذا بہت امید ہوتی ہے جب ہم دعا کے ساتھ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا کریں۔ بالکل، جیسے کہ بعض لوگ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ آپ پھولوں کو جو ہے گلدستے میں پیش کرتے ہیں، ایسے ہی دعاؤں کے لیے درود شریف ہوتا ہے۔ جی مفتی صاحب، یہاں پر پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں، ہم ناندیڑ سے شیرین پروین بوڑے، مہاراشٹر ناندیڑ سے۔ جی بتائیے شیرین صاحبہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں، تو ہمارے دو سوال ہیں ہمارے۔ جی بتائیے۔ آپ ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کریں۔ شیرین صاحبہ، آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکی ہیں، مجھے یاد ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ ہاں، برابر پہنچے نہیں تھے آپ تک۔ آپ کی ٹی وی کی آواز آن ہے؟
آپ شیرین صاحبہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم کو دوبارہ فون کر لیجئے برائے مہربانی. ہم آپ کے فون کا انتظار کریں گے. آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کیجیے. اسی سلسلے میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. جی صحت جسم میں درد ہے. سر میں درد؟ جی نہیں جسم میں درد رہتے ہیں ہمیشہ. جسم میں درد ہے. جی جی. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی ہاں. جی ہمارے شوہر کتنا بھی کام کرتے خیر و برکت نہیں رہتی گھر میں, کمائی میں برکت نہیں ہے ان سے. ٹھیک ہے. اگر آپ شروع سے پروگرام دیکھ رہی ہوں تو آپ کئی ایسے سوالات بھی آئے پہلے بھی کہ جہاں کام میں برکت نہیں ہے, کاروبار برکت نہیں. مفتی صاحب بتا چکے ہیں. بہرحال پھر بھی میں ایک بار آپ کا مسئلہ ضرور رکھوں گا ان کے سامنے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی اب مائجدین بول رہے ہیں گورکھپور سے. جی بتائیے. جی وہ میرے بھائی ہیں, ان کو کھجلی ہوتی ہے پورے بدن میں, بہت دوا کر چکی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی تو کوئی دعا اور دوا بھی بتا دیجیے. تو ضرور بتائیں گے آپ کو. فی الحال دعا تو بتا ہی دیں گے. اور وہ میرے بھائی ہیں ایک بلال, ان کے نام کا مطلب جاننا ہے اور وہ بہت ضد کرتے ہیں. بلال. ہاں اور میرے نام کا مطلب ماہجبین کا مطلب بتا دیجیے. آپ کا نام ہے مہجبین؟ ماہجبین. مہجبین. ٹھیک ہے مہجبین, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمرانی میں سے بول رہے ہیں. جی بتائیے جناب, کیا مسئلہ آپ کا؟ ہلو. جی بتائیے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز جو پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے مغرب کا اذان ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ مفتی صاحب احمد آباد سے محترمہ کا فون تھا. ان کے بدن میں درد ہے, پریشانی ہے اور کاروبار میں برکت بھی نہیں ہے. ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی بدن میں تکلیف کے لیے اور کمزوری کے لیے وہ ان اسماء مبارکہ کا ورد رکھیں. یا قویو یا شافی, یا قویو یا شافی, اس کو پڑھتی رہیں. اور کاروبار میں برکت کے سلسلے میں وہ اپنے اعمال پر غور کریں. کوئی غلطی ان سے ہو رہی ہو تو اس کو فوراً ہی ترک کر دیں اور نمازوں کا اہتمام کریں. شوہر کے بارے میں بتا رہی تھیں, یہ خود بھی اور ان کے شوہر بھی اور جتنے افراد خاندان ہیں یہ نمازوں کا اہتمام کریں گے تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور کاروبار میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا. حضرت مہجبین اپنے نام کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں اور ان کے بھائی کے نام کا مطلب بلال کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں. جی مہجبین کا معنی ہے چاند کی جبین. مہ چاند کو کہتے ہیں, جبین تو اس کے اوپری حصے کو, اور جبین جو ہوتا ہے تو پورے جسم میں وہ بالکل نمایاں اور بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو مہجبین کا مطلب ہوا کہ چاند کی پیشانی, یعنی وہ چیز جو بہت ہی خوبصورت ہو, اس کو مہجبین کہتے ہیں. اور بلال بھی اچھا نام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں, ان کے نام پر یہ نام ہے, لہٰذا اس میں بھی بہت بہت برکتیں ہیں. مفتی صاحب کھجلی, ان کے بھائی کے بدن میں بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے, اس کا کیا علاج ہے دعاؤں کے ذریعے؟ جی بدن میں کھجلی ہو رہی ہو تو وہ سورہ 3 کی اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس آیت کریمہ کو صبح و شام پڑھتے رہیں. حضرت ایک بھائی نے سوال کیا ہے, اچھا سوال کیا, کہ اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں اور ایسے میں مغرب کی اذان ہو جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے یا کیا صورت ہے؟ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں, جی پڑھتے پڑھتے ان کو اتنی تاخیر سے قضا ہو گئی عصر کی نماز اور پڑھتے پڑھتے اتنے میں مغرب کی اذان ہو جائے تو کیا صورت ہے؟ جی عصر کی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھنا کہ مغرب کی اذان کے وقت قریب ہو جائے,
اس قدر تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا سورج میں پیلا پن اور لالی آنے سے پہلے ہی عصر کی نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اس قدر جلد نہیں پڑھ سکتا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، یا تاخیر اتنی ہو گئی کہ نماز مغرب کا وقت قریب آ چکا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو یہ سمجھ کر کہ اب شاید وقت ختم ہو رہا ہو چھوڑ نہ دے، بلکہ عصر کی نماز کو شروع کر دے۔ اگر نماز کے دوران مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تب بھی وہ اپنی نماز کو جاری رکھے اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ حکم صرف نماز عصر کی حد تک ہے، نماز عصر کے علاوہ دوسری نمازوں کے لیے یہ حکم نہیں رہے گا۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ ٹی وی پر نہیں دیکھ پائے، سوال جواب نہیں سن پائے، تو آپ یوٹیوب پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ٹائپ کریں نیوز 18 اردو دعا اور دوا، اور آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی مل جائے گا۔ مفتی صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ناظرین، تب تک کے لیے ہم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔